मॉर्निंग। खुदावंद यीशु के पाक मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं मेरी तरफ से और एस्टर की तरफ से। आपको आज सुबह का बहुत बहुत सलाम पहुँचे। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अजीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा हमने एक और खूबसूरत दिन हमें दिया है और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर दुआ, बंदगी, इबादत से अपने दिन का आगाज़ करें, क्योंकि ये खुदा की मेहरबानी है कि जो हमें संभालता है रात के पहरों में और उसने हमें मीठी नींद दी, पुरस्कून नींद दी। आज दुनिया में बेशुमार लोग हैं एस्टर जो सो नहीं सकते, जो मेडिसिन खाते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं ताकि वो सो सकें। बिल्कुल लेकिन नींद बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। और मैं कभी कभी बताता हूँ कि बेख्वाबी जो है, नींद का ना आना, ये इब्लीस की तरफ से एक अटैक भी होता है। तो अजीज़ों, अगर आप अच्छी नींद सोते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना, लेकिन जो ज़रूरत के मुताबिक है वो हमें सोना चाहिए। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आज मॉर्निंग स्टार में हम जो आयत मुकद्दसा है जिस पर हम गौर करने वाले हैं वो है इफिसियों 5वें बाब की 15वीं आयत। खुदा की खात्मा हवाला हमारे लिए पढ़ेंगी इफिसियों 5वें बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा। आइए गौर करें हमारे लिए क्या मैसेज है। जी, खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुना जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। आइए दुआ के लिए सरों को झुकाएं और मिलकर दुआ करेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं एक और खूबसूरत दिन, एक और डे, अनदर डे यू मेड फॉर अस। वो दिन जो तूने हमारे लिए बनाया और हमें ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, सेहत दी, रात भर संभाला, ताकि इस दिन को हम तेरे पाक हुज़ूर, तेरे ही जलाली नाम से शुरू कर सकें। तो अपनी खादमा की मेरी मदद फरमा और तमाम मॉर्निंग स्टार देखने वाले नाजरीन की भी मदद फरमा, ताकि वो आज की जितनी बातचीत होती है उसके वसीला से सैर आसूदा हों, ताजगी पाएँ, बरकत पाएँ। और आज जितनी गुफ्तगू होती है वो हम सबों के लिए रूहानी बरकत, तरक्की, शिफा, नजात का वसीला हो सके। यीशु मसीह के जिंदा, पाक और कुदरत वाले नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जो खुदा की खादमा ने आयत मुकद्दसा पढ़ी है उसमें जो बड़ी ख़ास चीज़ है उसमें लिखे, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। पस जो है ये बड़ा मीनिंगफुल होता है उर्दू तहरीर असलूब में। और इसमें जो चीज़ बयान की गई वो ये है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। यानी इसको लाइट नहीं लेना, जोर दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी अपने चाल चलन को लाइट नहीं लेना, बिल्कुल, कि आप उसे इग्नोर कर दें, हल्का ले लें और आपकी आदात, आपका तौर तरीका बिगड़ता 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 इतना बिगड़ जाए कि आपकी शख्सियत नफरत अंगेज हो जाए, लोग आपसे नफरत करें, लोग आपको बुरा भला कहें। और इवन खुदा की हजूरी में जब आप जाएं तो आप फील करें कि मैं जी तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं खुदा के कदमों में जाऊँ। तो इसलिए हमें अपने बारे में खबरदार रहने की ज़रूरत है। इससे मुराद ये है कि मुतवाज़न, एक बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ गुजारना। जैसा कि आप जानती हैं एस्टर, कि हम कोशिश करते हैं कि जो मॉर्निंग स्टार है इसमें हम फैमिली पर बात करें, पर्सनल लाइफ पर बात करें, मैरिड लाइफ पर बात करें, बच्चों के बारे में बात करें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आज सुबह नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से कि अगर आप मुतवाज़न, जैसे आपको हेल्दी रहने के लिए, बिल्कुल सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत ज़्यादा मीट भी नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा आप दालें भी नहीं खा सकते, दिल उकता जाता है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर का इशू बनेगा, आपको स्टमक के इशू बनेंगे, मैदे के इशूज बनेंगे। सो अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारना, और हेल्दी गुजारनी चाहिए। हमारा बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे मैं एक बात अक्सर बड़ी वो मुज़ायका खेज लगती है, लेकिन उसमें मैसेज बहुत ज़बरदस्त है कि आज दुनिया में लोग उतना भूख से नहीं मरे जितने खा खा के मर गए हैं। यानी लोग जब खाते हैं तो ज़रा भी ख्याल नहीं करते। ठीक है, मकसद ये है कि आप उतना खाएं जितना आप उसे हजम कर सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत है। हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो चीज़ खानी चाहिए जो हमें जिंदगी भी दे। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छी है, गुड है, बिल्कुल हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है,
خطرناک نہیں ہے, بالکل. ہمیں ایسی خوراک کھانی چاہیے. ٹھیک ہے عزیزو, یہ آج صبح آپ کے لیے خاص, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی صحت کے لیے آپ متوازن غذا کھاتے ہیں, بالکل تو روحانی صحت کے لیے بھی آپ کی متوازن جو لائف سٹائل ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ بات کر رہے ہیں متوازن زندگی گزارنے کی, اس میں زندگی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہمارا روٹین کا ورک ہے وہی ہے یا روٹین کی, مگر یہ کہ متوازن جو ہے ہماری جو ہے جاب بھی ہے, ہماری جس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں یا ہماری فیملی ہے جس میں ہم رہتے ہیں, تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے. کیونکہ یوزلی میں نے دیکھا ہے جہاں پہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے وہاں پہ بچے اس طور پر کامیاب نہیں ہو پاتے, اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نرمی کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہم بے جا سختی سے انہیں دبا دیتے ہیں. تو یہ پھر متوازن رویہ ہونا چاہیے, مطلب جہاں بچوں کو درست کرنا ہے, سختی بالکل اپنانی ہے, وہ وہی ہونی چاہیے, بالکل, لیکن جس جگہ پیار کی ضرورت ہے وہ بھی کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے میری لائف میں, ایسے بچے گزرے ہیں, فیملیز گزری ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ دباؤ تھا, ڈرے سہمے خوف زدہ ہر وقت. بالکل, اور میں دیکھتی ہوتی تھی کہ ان کی لائف بہت ڈسپلنڈ تھی, یعنی کہ اتنے بجے کھانا ہے, اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اٹھنا ہے, اتنے بجے سٹڈی ہے, مگر وہ دباؤ کی وجہ سے شاید بچے جو ہیں وہ کھل کے وہ جو ہے اپنے سٹریس میں رہے اور وہ کامیاب نہیں ہو پائے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر. ایسی انوائرمنٹ نہیں آپ نے گھر میں بنانی کہ جس میں جی آپ نے بچوں کو یا تو بہت زیادہ آزاد کر دیا ہے بالکل, اور یا بہت زیادہ ڈرا دیا ہے. بالکل, مقصد یہ ہے کہ جہاں پر آپ کے بچوں کو درستگی کی ضرورت ہے, آپ درست کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور کریں ان کو. اور کلام میں تو ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں چھڑی سے بھی باز نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج کل میں اکثر کہتی کہ ماڈرنزم نے ہمارے خاندانوں کی شکل کو بگاڑ دیا ہے, اور ہم بالکل کیئر لیس ہو گئے ہیں, پیرنٹس کیئر لیس ہو گئے ہیں, بچے کیئر لیس ہو گئے ہیں. بچے تو بہت زیادہ آزادی چاہتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ. بالکل, اور پیرنٹس بالکل اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جدھر وہ جا رہے ہیں ہمیں ساتھ جانا چاہیے, تو بچوں کو اکیلا بھیج دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. اچھا, جدید دنیا میں جدت آ چکی ہے, ماڈرن دنیا ہو چکی ہے, بالکل, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائدے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ نقصان کی چیزیں بھی ہیں. بالکل, یعنی آپ کسی بھی چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں. بالکل, مثلا میں کہتا ہوں کہ چھری ہے, اس سے ہم سبزیاں کاٹتے ہیں, فروٹ کاٹتے ہیں, بہت کچھ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن ہم کسی کی جان نہیں اس سے لے سکتے ہیں. بالکل ایسے. یعنی یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے جو ماڈرن دنیا ہے اس کے جو ماڈرن طریقے ہیں ان کو نیگیٹو طریقے سے یوز کیا ہے, جس سے وہ لوگ تباہی اور اخلاقی طور پر جتنی بھی ہماری مورل ویلیوز ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ ماڈرن دنیا نے تباہ کر کے رکھ دی ہیں. جیسے رشتے ناتے ہیں, ادب و احترام کے رشتے ہیں بہت سارے جس میں ہم ادب دیکھتے ہیں, احترام, وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. بالکل. اور عزیزو, ہم یہ چاہتے ہیں, آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں آج صبح کہ آپ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لیں, اور جو چیزیں فائدے کی ہیں, جو اچھی ہیں انہیں لے لیں, بالکل, جو بری ہیں ان سے اجتناب کریں. یہی بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں. یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ بس ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ کس طرح چلتے ہیں. جب آپ غور سے دیکھیں گے, میں کبھی کبھی وہ بڑے فنی انداز میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے غور, منٹ پہ غور, ہے نا, یعنی ہر چیز پر غور, اسے گورنمنٹ کہتے ہیں. بالکل. تو یہ چیز میں نے جسٹ فنی بیان کی ہے, لیکن مقصد کیا ہے, اپنے آپ پر بھی غور کرتے رہا کریں. بالکل, بالکل. اور اگر ہم غور کریں گے, ہم محتاط رہیں گے, ہم کانشیس رہیں گے, ہم ہوشیار رہیں گے, چوکو چوبند رہیں گے, آنکھیں کھول کر رکھیں گے, تو پھر جہاں بھی ہماری ڈائریکشن, ہماری سمت, ہم جب ڈی ٹریک ہوں گے ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. اور پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ہمارے تابع نہیں ہے, تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم وقت پر ان پر غور نہیں کرتے ہیں, ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. پھر جب زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم توجہ دیتے ہیں. وہ تو پھر چیزیں پھر آپ کے کنٹرول سے نکل جاتی ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں چیزیں. تو ہمیں جو ہے وہ توجہ, جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے نا, یہ ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے. خدا کا کلام زندہ اور
ہر طریقے سے ہماری زندگی طرز زندگی میں بہت مقام رکھتا ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں خدا کے کلام کو غور سے پڑھنا ہے, آمین. تو پھر ہی ہمیں اپنی زندگی میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. آمین. زندگی میں توازن سے مراد یہ ہے کہ غور و فکر کرنا, معاملہ فہمی سے اور ذمہ داری سے زندگی گزارنا. بالکل. یعنی ہر بات میں بڑے محتاط رہنا, یس. غور کرنا, کیونکہ کئی دفعہ ٹریپس ہوتے ہیں, میں فیل کرتا ہوں ہمارے خلاف جال ابلیس نے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں, اور اگر ہم ٹریپ ہو جائیں تو پھر ڈیفینیٹ جو بندہ ٹریپڈ ہو گیا ہے وہ تو پھر اب اس کے کنٹرول میں نہیں نا چیز رہتی. بالکل ایسے ہی. لیکن جیسے آپ کہہ لیں کہ مقدس کلام میں بھی یہ سچائی موجود ہے, رقم ہے, لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کو لوٹتا ہے تو وہ سب سے پہلے زور آور کو باندھتا ہے. اچھا, جب آپ بندھ جاتے ہیں, جب آپ شکنجے میں آ جاتے ہیں, بالکل. تو پھر تو آپ بے بس ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے متوازن زندگی گزارنا ضروری ہے. اب سمسون کو دیکھ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. سمسون جو ایک خوف کی علامت تھی, جتنے فلسطی تھے وہ سارے ڈرتے تھے, ڈرتے تھے اسے, اور اس کی فتوحات اور اس کی دلیری اور بہادری اور طاقت کا بڑا چرچا تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن جب وہ ان کے قابو آ گیا نا, جب اس کے بال کاٹ دیے گئے, بالکل. جب خدا کا روح سے جدا ہو گیا, تو پھر وہ ایک معمولی اور عام شخص بن گیا. بالکل ایسے. اور جب ایسا ہوا تو پھر انہوں نے اسے پکڑ لیا. جب وہ ان کے شکنجے میں چلا گیا, ٹھیک ہے, بالکل. اور جب وہ ان کے شکنجے میں چلا گیا تو پھر وہ بے بس تھا, پھر وہ چکی پیستا رہا, انہوں نے اس کی آنکھیں نکال دیں. تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح جو سمسن تھا, سمسون جب فلسطینیوں کے قبضے میں آ گیا تو پھر وہ اس پر کس طرح انہوں نے اس کی آنکھیں نکال دی. وہ بچوں کی طرح تماشا کرتا تھا, چکی پیستا تھا. تو یہی صورتحال اس وقت بنتی ہے جب ہم معاملہ فہمی سے نہیں چلتے اور فہم و فراست کو استعمال نہیں کرتے, اور حکمت اور دنائی سے نہیں چلتے, اور بیوقوفی اور نادانی کی چال چلتے ہیں. بالکل. جیسے ہم دیکھتے ہیں لوط کی بیوی کے بارے میں, وہ نادان بن گئی, خواہشوں کی زد میں آ گئی, اور خواہشوں نے اتنا دبا لیا بالکل کہ وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہے. تو بے شمار لوگ شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں, اور ابلیس برے طریقے سے پھر ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے, ٹارچر کرتا ہے. اور سمسون کے بارے میں جب ہم غور کریں کہ وہ جو فلسطینیوں کو مارتا تھا, بالکل اب فلسطینی اسے مار رہے ہیں, انہوں نے گن گن کر اس سے بدلے لیے. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ابلیس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ گن گن کر بدلے لیتا ہے. تو ہمیں بڑے محتاط اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر سم ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی ناکامیوں کا جو ذمہ دار ہے پھر ہم دوسرے لوگوں کو ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں فلانے بندے کی وجہ سے ناکام ہوا. بالکل ایسے. تو کیونکہ ہم غور نہیں کرتے ہیں, تب جب ہم جب غور کرنے کا وقت ہوتا ہے, بالکل بالکل, تو ہم غور نہیں کرتے ہیں, اور جب ہم مکمل ابلیس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں پھر ہم غور کرتے ہیں کہ اوہو مجھ سے تو یہ مسٹیک ہوئی ہے, وقت تب گزر چکا ہوتا ہے. تو ہمیں غور کرنا ہے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بہت اچھی, زبردست. تھینک یو سو مچ ایسٹر. عزیزو, آج مارننگ سٹار میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دنائی کی چال چلنا ہے, متوازن بیلنسڈ کرسچن لائف گزارنے کی ضرورت ہے, اور دنیا میں رہنا ہے, دنیا جیسے کام نہیں کرنے, اور دنیا کے ہم شکل نہیں بننا, اور یسوع مسیح کے سچے گواہ بننا ہے. یہ اس وقت ہی ہوگا جب آپ ایک متوازن مسیحی زندگی گزاریں گے. اپنی جسمانی زندگی, اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ محتاط نہیں رہیں گے تو پھر روحانی طور پر بھی بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے, اور جو ہماری روحانی موت کا سبب بن سکتی ہے. خدا نے ہمیں زندگی دی ہے, اور اس زندگی میں قائم رہنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور روئے زمین پر ہم نے اس کے سچے گواہ بننا ہے. پریز دی لارڈ. عزیزو, شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام مارننگ سٹار کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح بھی بریک کا بھی وقت ہو رہا ہے, تو ہم گیت بھی سنیں گے, زبور بھی سنائے جاتے ہیں, لوگوں تک خدا کا کلام پہنچتا ہے گیتوں زبوروں کے ذریعہ سے. تو عزیزو, ابھی ہم بریک لیں گے, چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. ہم مارننگ سٹار میں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یو آر موسٹ ویلکم. اگر آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں, آج کا جو ٹاپک ہے, موضوع ہے, وہ ہے متوازن مسیحی زندگی. کہ ایسی مسیحی زندگی جس میں آپ بڑے ہوشیار اور بیدار ہو کر چلتے ہیں, بالکل,
اور آپ اپنی روحانی صحت کا خیال رکھتے ہیں. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی آپ کی صحت اچھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں. متوازن غذا، متوازن خوراک اور واک اور ایکسرسائز، بالکل، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ صحت مند رہے. اچھی صحت ہو. اسی طرح روحانی طور پر بھی زندہ اور صحت مند رہنے کے لیے روحانی متوازن زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. اور روحانی طور پر جو چیزیں ہمیں جو نقصان دے سکتی ہیں ان سے بچے رہنا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ جو پہلوان ہیں ہمارے دیسی پہلوان خاص طور پر پنجابی، وہ کھاڑے میں جاتے ہیں، وہاں پر مٹی میں وہ دنگل کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسی چیزیں نہیں کھاتے جو ان کے لیے جوائنٹس پین، جسے ہم پنجابی میں وائی بادی کہتے ہیں، کہ ان کے لیے بادی ہوں، وہ نہیں کھاتے. گانے والے کو آپ دیکھ لیں، بالکل وہ دہی یا کھٹی چیزیں نہیں کھاتے، کھٹاس سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. جو ہمارے سنگرز حضرات ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مقابلے میں جا رہے ہیں، تو یہ ان کا مقابلہ ہے جو جسمانی. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ تو مرجانے والا سیرا پانے کے لیے، لیکن ہم تو سیرے کے لیے کر رہے ہیں جو کبھی نہیں مرجاتا. آمین. فتح مندی کا تاج، سربلندی کا تاج، آسمان پر جو ایمانداروں کو، جس کے بارے میں لکھا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہے، تو میں تجھے زندگی کا تاج. تو زندگی کا تاج پانے کے لیے ہمیں پرہیزگاری کی بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت. بالکل. اور روحانی طور پر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا، یسوع مسیح نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. تو جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے کیے ہیں وہ ہمیں بھی کرنے چاہیے. ہمیں جیسے ہمیں جسمانی طور پر روٹی کی ضرورت ہے، ویسے روحانی طور پر بھی ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، اور وہ روٹی ہمارا یسوع مسیح ہے. تو ہمیں یسوع مسیح خدا کا کلام ہے جو ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، جو ہماری مدد بھی کرتا ہے. اور پھر پاکرو جو کہ ہم جو اس کا مقدس ہیں، ہم جو چرچ ہیں، ہم جو اس کے رہنے کی جگہ ہیں، تو ہم ٹیمپل ہیں، تو ہمیں کس طرح ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم متوازن غذا کھائیں تاکہ یہ ٹیمپل جو ہے نا، یہ اس کی ذات اقدس کے لیے ہمیشہ تیار رہے. یہ بہت ضروری ہے. اوکے، سو میرے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں ناظرین کو آج صبح ہم بتائیں. جی. متوازن یعنی توازن والی مسیح زندگی گزارنے کے لیے جو خاص چیزیں ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتائی جائیں. ان میں سب سے پہلی چیز ہے ہمیں اپنی راہوں کو ڈھونڈنے اور جانچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نوح 3 باب کی 40ویں آیت آپ نوٹ فرما لیں، بعد میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ہمیں پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خدا کی طرف پھریں. اب یہاں پر بھی وہی بات ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، بالکل، کہ اپنی راہوں کو ڈھونڈنا. بالکل. یعنی کلام میں لکھا ہے کہ بعض راہیں ایسی بھی ہیں بالکل جو ہمیں نظر تو بہتر اور اچھی لگتی ہیں، سیدھی معلوم، ٹھیک اور سیدھی معلوم ہوتی ہیں، تھینک یو، لیکن ان کی انتہا میں موت ہے. مثال کے طور پر کہ جب ہم جرائم کی دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، بالکل، کہ جب وہ جرم کر کے پیسہ آ جاتا ہے اور کھاتے پیتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ، بالکل، لیکن ایک دن تو وہ پکڑے جائیں گے چونکہ گورنمنٹ اور قانون بالکل ایسے تو پکڑ لیتا ہے. اور کتنی دیر تک وہ کریں گے؟ بالکل. اب جب وہ جرم کرتے ہیں، جب وہ برائی کرتے ہیں، جب غلط طریقے سے روپے پیسہ تو اکٹھا کر لیا، ایسے ہی ہے، لیکن جب ایک دن وقت آتا ہے قانون کی گرپ میں آتے ہیں، بالکل، پھر وہ سلاخوں کے پیچھے روتے ہیں. بالکل، بالکل. اور یہی کام شیطان کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو آفر کرتا ہے اور وہ لوگوں کو پیشکش کرتا ہے، وہ لوگوں کو لالچ دیتا ہے کہ آپ ایسا کرو ایسے ہو جائے گا. بالکل ایسے. اور لالچ آپ دیکھیں کہ وہ بری بلا ہے اور وہ آپ کی تباہی اور بربادی کر دیتا ہے. تباہی برباد کر. اب یہاں پر یہ سیکھنے والی بات ہے کہ وہ راہیں جو شاید انسانی عقل کہے کہ جی یہ اچھی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں. سو اپنی راہوں کو ڈھونڈنا بالکل اور جانچنا، بالکل، دس از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہوشیار رہیں. ہاں جی. تو لکھا ہے کہ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے مگر نادان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ نادان بندے کا یہی ذکر ہے کہ نادان ہی بیوقوف بنے گا نا، کیونکہ وہ اگر کسی نے لالچ دیا ہے، بالکل، کسی دانشور نے کہا کہ اگر لالچی لوگ دنیا میں ہے نا تو دھوکے باز کبھی نہیں مر سکتا، کبھی بھوکا نہیں مرے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے.
اگر لالچ رکھنے والے لوگ دنیا میں ہے نا تو جو دھوکا دینے والے ہیں نا, جو فراڈیے ہیں, بالکل وہ کبھی بھوکے نہیں مر سکتے, کیونکہ جو لالچی ہے وہی ان کے قابو اور قبضے میں آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اگلی بات ہے پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے, اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم مسلسل خطا, گناہ, نافرمانی کی چال چلتے ہیں, بالکل اور ایک وقت آتا ہے کہ برگشتگی اور نافرمانی مکمل ہمارے اوپر کنٹرول اس کا آ جاتا ہے, بالکل اور پھر ہم بے دینی کی حالت میں چلے جاتے ہیں. پھر ہم لا دین, بے دین, ناپاک, گناہ, گندگی سے بھرے ہوئے جب ہم اس صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو پھر کلام فرماتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. تو جب آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی خطا آئی, گمراہی آئی, آپ کو اسی وقت چاہیے تھا کہ آپ اس کی معافی مانگتے, آپ توبہ کرتے, آپ روح القدس کو موقع دیتے بالکل جو ہمارا مددگار ہے, اور لکھا ہے کہ وہ کمزوری میں زور بخشتا ہے. آمین. یعنی وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے خدا کا پاک روح میں تو بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی جی ہے. جی اور خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے, جی 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 اور جہاں پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں وہیں پہ ہمیں زور بخشتا ہے. بالکل. مجھے ایک بہن ابھی پریزنٹ کر رہی تھی بہنوں کی میٹنگ کو, تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں اسٹیج پر آئی تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی, میں بڑی کمزور ہوں, میں ویک ہوں, میں نہیں. مگر کہتی جیسے جیسے میں نے دعا کرنی شروع کی, پاک روح نے میری رہنمائی کی, آمین. کیونکہ اور روح القدس اب ہمارا میں مددگار ہے. بالکل. میں نے دلیری کے ساتھ کہتے اب میں میٹنگ کو لیڈ کر رہی ہوں. Praise the Lord. تو جب ہم خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں آمین. تو وہ پھر ہمیں خود گائیڈ کرتا ہے, پھر پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. آمین آمین آمین. زبردست, بہت اچھے. پھر آگے ایسے ایک اور حوالہ ہے, ناظرین آپ نوٹ کر سکتے ہیں, 2 کرنتھیوں 13ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, تم اپنے آپ کو آزماؤ. ہم کئی دفعہ دوسروں کو آزماتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو نہیں آزماتے. بالکل ایسا ہی ہے. اپنی جانچ پرکھ کرنا, اپنی جانچ پڑتال کرنا. اور غلطیوں 6 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے, پس ہر شخص اپنے کام کو آزما لے. تو یہ عزیزو بہت ضروری ہے. آج کا میسج بھی, جیسے میں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میسج میں فیملی کے لیے بھی پیغام ہو, اور پرسنل لائف میں, روحانی زندگی میں, اور دنوی زندگی میں, ہر آپ کی لائف کے ہر ایریے کو جو ہے وہ ہماری گفتگو جو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ تک میسج پہنچے. تو یہاں پر لکھا ہے پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. یعنی ہم دوسروں کے کاموں کو آزماتے رہتے ہیں, دوسروں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں, دوسروں کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے ہیں, اپنے بارے میں ہم جو ہے وہ غور نہیں کرتے. کہ اپنے بارے میں کریں تو لوگوں کو غصہ آنا شروع ہو اوہ جاتا یس, ہے بالکل ایسے ہوتا ہے. تو کہ اپنے آپ کو درست کریں تو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ خود کی کریکشن کریں. اور یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم خود کو, ہمیں جانچنا چاہیے, ہمیں پرکھنا چاہیے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. بالکل. کوئی بھی, صرف ایک ہی ذات اقدس ہے, وہ ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح کی ہے, جو پرفیکٹ ہے. تو ہمیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, مسٹیک ہو سکتی ہیں, تو اس لیے ہمیں جانچنا چاہیے, ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہماری کوئی کریکشن کر رہا ہے تو ہمیں مان لینی چاہیے یہ بات. سو اسی طرح ایسٹر 2 کرنتھیوں 13ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, تم اپنے آپ کو آزماؤ ایمان پر ہو کہ نہیں. اب یہ بڑا خاص حوالہ ہے, نوٹ کر لیجئے, میں دوبارہ بول دیتا ہوں. 2 کرنتھیوں 13ویں باب کی 5ویں آیت, تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو کہ نہیں. جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر باقی کیا رہے گا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. تو ایماندار کو جو چیز زندہ رکھتی ہے وہ تو فیتھ ہے, ایمان ہے, اور جو نظر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, روحانی دنیا میں ساری چیزیں جو ہے ان کو آپ دیکھ نہیں سکتے, بالکل ایمان کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ سنیں ان کا ایمان دیکھ کر کہا, بالکل بالکل ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا. تو اس لیے ایمان کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ. آخری بات کر کے پھر ہم دعا بھی کریں گے. ڈاکٹر کی مثال ہے میرے سامنے کہ آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈاکٹر سے باقاعدہ معائنہ کرواتے ہیں, باقاعدگی سے. جو ہیلتھ کانشیس لوگ ہیں ایسٹر, وہ ہمیشہ باقاعدگی سے اپنا معائنہ کرواتے ہیں, کیونکہ وہ ہیلدی زندگی, لانگ لائف گزارنا چاہتے ہیں. بالکل. تو ہم روحانی طور پر کیوں ایسا نہیں کرتے کہ ہمیں جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے یسوع مسیح, اس کے قدموں میں کیوں نہیں ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو پہچانیں. اور جب آپ ایسا کریں گے تو پھر یقیناً آپ روحانی طور پر ایک اچھی زندگی گزاریں گے. تو آج
ایسٹر ہم نے مل کر کوشش کیا کہ آج مارننگ سٹار میں اپنے ناظرین کی رہنمائی کریں کہ وہ روحانی طور پر متوازن زندگی گزاریں. بالکل. اور میں اسپیشلی اپنی بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یوزلی ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں کمزور پڑ جاتی ہیں, ایمان میں تھوڑی سی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہیں. تو ایمان جو ہے یہی آپ کی کامیابی ہے. آمین. آپ ایمان میں مضبوط ہو جائیں, حالات کیسے بھی ہوں, واقعات کیسے بھی ہوں, یاد رکھیں جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں, جب ہمارا ایمان مضبوط اور پکا ہوتا ہے تو کوئی چیز ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتی, خدا کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی. اور وہ مسائل جو ہم محسوس کرتے کہ ہمیں درپیش ہیں یا ہم ان کو فیس کر رہے ہیں, تو یہ جتنے آپ کے مسائل ہیں وہ بھی خدا خود حل کر دے گا. آپ جسٹ ایمان رکھیں اور ایمان میں آگے بڑھیں. آپ مت لوگوں کی باتوں پہ غور کریں. میں نے بہت ساری بہنوں کو صرف اس وجہ سے دکھ اٹھاتے دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں پہ وہ یقین زیادہ کرتے ہیں. آپ دوسروں کی باتوں پہ نہیں, خدا پر بھروسہ کریں, خدا پر یقین رکھیں. تھینک یو سو مچ ایسٹر. ناظرین ابھی ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں درخواستیں ہوتی ہیں, وہ بڑے پریشان بھی ہیں. کئی لوگ اپنی زندگی میں, لائف میں, کاروباری معاملات ہیں, بچوں کے لیے, شوہر کے لیے, بیوی کے لیے, یا اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کے لیے کوئی درخواست ہے. تو ابھی ہم دعا کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. آپ بھی ریڈی ہو جائیں. آئیے ہم جھکیں. اور ہمارا خدا معجزات کا خدا, بے شک, ہاللیلویہ, ناممکنات کا خدا ہے. اور کلام لکھا ہے جو آدمیوں سے, انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. ہاللیلویہ. آئیے دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا, اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے جتنے بھی پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین اور مارننگ سٹار کو دیکھ رہے ہیں, خداوند تو ایک ایک کی زندگی میں اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کر, بیماریوں کو دور کر دے, مشکلات کو دور کر دے. جو دروازے بند ہیں وہ یسوع کے نام میں کھل جائیں. یسوع نام میں بند دروازے کھلتے جائیں, اور تیری حضوری کا بادل زور سے برسے خداوند, اور ایک ایک دل دھل جائے, پاک ہو جائے. اور جن کی زندگی میں توازن نہیں ہے, کئی دفعہ بہت زیادہ وہ روحانی نظر آتے اور کئی دفعہ بہت جسمانی, خداوند دعا کرتے ہیں کہ لوگوں کو روحانی طور پر قائم رہنے, مضبوط رہنے, آگے بڑھنے اور روحانی طور پر پھلدار ہونے کی توفیق عطا فرما. جن کے بچوں کی ایگزام ہے ان کو کامیابی دے, اور جو نوکری کی تلاش میں یا کاروبار کی تلاش میں ہے, اور جو خاندانی طور پر پریشان ہیں, بچوں کے لیے پریشان ہیں, شوہر کے لیے پریشان ہیں, اگر نشے کی کوئی لعنت ہے اور کوئی اور کوئی جوا بندھن ہے, یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے خدا. ہم دعا کرتے ہیں یسوع نام میں ڈیلیورنس کا, ایک ایک کو برکت, شفا, نجات ملے. وطن عزیز پاکستان اور پوری دنیا پر ہم برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ان تمام ناظرین کے لیے جو اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ, اپنی بیسٹ وشز کے ساتھ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, انکرج کرتے ہیں, اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, ہمیں اپنے قیمتی ہدیہ جات بھیجتے ہیں. تو انہیں کثرت کی برکت دے, ہر ایک ضرورت کو پورا کر, مال معاشی پر, روپے پیسے پر, کچن پر, اور ہاتھ کے کاموں پر تیری برکت چاہتے ہیں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو, مجھے اور ایسٹر کو ہمیشہ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا تھا کہ تیری خوشخبری سناتے رہیں. یسوع کے نام میں آمین. جی عزیزو, میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام اور آج کی گفتگو کے وسیلہ سے آپ سبوں نے بہت زیادہ برکت اور روحانی ترقی کو محسوس کیا ہوگا, حاصل کی ہوگی. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آخر میں بتاتا چلوں, ہمارے یہ پروگرام یوٹیوب پر موجود ہے. اگر آپ یوٹیوب پر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا پی ایم آئی ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں. اور اسی طرح آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ای میل ایڈریس بھی موجود ہے, کال کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز موجود ہیں. مجھے اور ایسٹر کو اجازت دیجیے گا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ پی ایم آئی.